जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। आज जो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वेरी अलार्मिंग, वेरी उसको कैसे डिस्टर्बिंग और वरीसम है। स्पेशली पंजाब के हवाले से ये बड़ी एक आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट ख़बर है और इसकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्टर्बिंग है मत से। और ये क्योंकि अगर किसी ये राय नहीं है किसी की और इस पे ये सिंध हुकूमत जो है स्पेशली या उनका पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनका आप कह लें होम मिनिस्ट्री जो है वजारत दाखिला जो है इसका सिंध का, इनको बुलाया गया था यहाँ पे इसके सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर पे कि आप हमें आएँ और लॉ एंड ऑर्डर पे हमें आके ब्रीफ करें कि कराची की क्या हालत है, सिंध की क्या हालत है, ओवरऑल क्या इश्यूज़ हैं आपके, और वहाँ पे रॉबरीज़ क्या हैं, स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम्स, वहाँ पे ये मर्डर, रेप, किडनैपिंग, नेम एनीथिंग। और मैं बड़ा उसके फिगर्स पढ़ रहा था कि 80,000 के करीब जो है ना अब तक आपका जो स्ट्रीट क्राइम जो रिपोर्ट हुआ है उसमें मोबाइल स्नैचिंग है, गाड़ियाँ हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें कोई शायद कराची का बंदा बच नहीं गया होगा ख़ानदान जिसके घर पे ये वो ना हुई है वो, और वो बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्बिंग भी है ऑफ कोर्स। लेकिन जो उसमें कुछ उन्होंने चीज़ें कही हैं उस क्राइम से हट के, और एक चलो मैं आपके साथ वो शेयर करता जाता हूँ कि 2013 में जो वो हो रहा था, क्राइम हो रहा था, उस पर मैं चलो इतना शेयर कर दूँ। उस वक्त जो मोबाइल स्नैचिंग थी वो 12,187 इसके स्ट्रीट क्राइम के वो केसेस आए थे उसका, 12,187 ये मोबाइल फ़ोन ये स्नैचिंग की बात कर रहा हूँ। 2021 आफ्टर 7-8 साल वो 12 से वो 22,000 हो गए। आप इससे अंदाज़ा करें कि डबल हो गए, ऑलमोस्ट डबल हो गए। रेंजर्स है, फौजी ऑपरेशन हुए, वहाँ पुलिस है, सारा कुछ है। ये स्ट्रीट क्राइम का मैं बता रहा हूँ, उसमें गाड़ियाँ भी उसमें छीनने का है, उसमें और भी चीज़ें हैं, उनको हम थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ देते हैं। सिर्फ मोबाइल स्नैचिंग बता रहा हूँ कि 12,000 से 2013 में थे, अब 2021 में वो 22,000 हो गई। स्ट्रीट क्राइम की मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। लेकिन मेरा आपको आज का जो टॉपिक है, अगर इससे हर बंदा अफेक्टेड है, वो कुछ और है। इनसे ये भी मांगा गया था इस सिंध हुकूमत से, सिंध पुलिस से, कि आप हमें ये बताएं कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है। मतलब उन्होंने था उस पर तो ब्रीफ किया, और उसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी नहीं है। आपको पता है जैसे शेख साहब ऐसे तो हर चीज़ पे बात करते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी और इतना इंपॉर्टेंट वो उसका इजलास था इसका सेनेट का। उसके चेयरमैन जो है मोहसिन अजीज़ साहब हैं, मेरा ख्याल है बड़े अच्छे बंदे, वेरी काबिल, वो PTA के सेनेटर हैं, वो पहले भी रहे हैं, दूसरी दफ़ा टर्म पे आए हैं, वो इसके चेयरमैन हैं। चलो ये भी नहीं कह सकते थे जनाब शेख साहब इसलिए नहीं आते कि किसी उसका मुखालिफ पार्टी का सेनेटर इसका चेयरमैन है तो इनको ग्रिलिंग फेस करनी पड़ जाएगी। इनके तो अपने सेनेटर बैठे थे, लेकिन फिर भी नहीं है। ठीक है जी, शेख साहब भी हैं, शेख साहब आप उनका क्या कह सकते हैं। इसमें इन्होंने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 रीज़न इन्होंने बताई इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से। बड़ी वो सीरियस इन्होंने बातें की हैं। अब आपको मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं कहें कि जनाब कि ये शायद सिंध हुकूमत का वो नहीं बनता था, मैंडेट नहीं बनता था, जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, या शायद क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे, या PTA की हुकूमत है, लिहाजा शायद उनके जहन में ये हो कि अब नेगेटिव चीज़ें जो है ना, जो इनकी पॉलिसी है सेंटर की, उसको ख़राब किया जाए। इट्स अप टू यू, आप जैसे समझना चाहें। लेकिन बातें ज़रा सुन लें कि उन्होंने क्या बातें की, यकीन करें ना करें, इट्स अप टू यू। उन्होंने कहा जनाब के 7 बड़े इस वक्त आपको थ्रेट हैं, और उनमें से 1-2 तो पूरी हुई हैं, ये कल ही पूरी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ये जो आपकी TTP और दैश जो है ना, इसकी दोबारा से उभर रही है। TTP और दैश पाकिस्तान में दोबारा से ज़ोर पकड़ी है, ये आपको सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस कह रही है, वहाँ पे जो ब्रीफिंग दी है। फिर उन्होंने कहा जो सबसे बड़ी बात की कि TLP को आप जो मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, पोलिटिकल पार्टी बना रहे हैं ना, ये दूसरी बड़ी थ्रेट है। फिर इसकी डिटेल में बताऊँगा, ये बहुत अलार्मिंग बात है इसकी, अगर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया इसको। ये डॉक्यूमेंट है पूरा जिस पर ब्रीफिंग दी गई, सब कुछ वो चीज़ें डॉक्यूमेंट के साथ मैं आपको दे रहा हूँ सारी। फिर उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ पे इंडियन इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इसके बाद स्पिल ओवर ऑफ आपकी अफवान इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे, वो बहुत सारे अफवान मुजाहिदीन का खतरा है, हमें साइबर अटैक्स हैं, सेक्टेरियन इश्यूज़ हैं, और फिर ड्रग्स और आपके नार्कोटिक्स वगैरह जो हैं, ये चीज़ें हैं। अब उस पर बात जो मेन चीज़ उन्होंने की है, और उन्होंने इसका प्रिडिक्ट किया था, जो आज वो सीज़ फायर जो है ना तालिबान ने ख़त्म करने का कहा है कि हम जो 1 महीना पहले सीज़ फायर का ऐलान हुआ था कि तालिबान के साथ शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं और अफगान तालिबान जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो इमरान खान साहब ने खुद भी कंफर्म किया था कि हमारे मुज़ाकरात बातचीत हो रही है, तो उस पर आज जो सीज़ फायर वो उनकी वो टूट गई है। वो तालिबान ने कहा है अब हम इसको रिन्यू नहीं करेंगे, हम जनाब लड़ेंगे स्टेट ऑफ पाकिस्तान से। ये कल की ब्रीफिंग है। इसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, उन्होंने सिंध हुकूमत ने या सिंध पुलिस ने, उन्होंने कहा जनाब
آپ اس پہ اس کے ساتھ جو اس کے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو اگر طالبان یہ تحریک پاکستان ہے اس کے ساتھ جو حکومت یہ مذاکرات کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ان مذاکرات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ سندھ پولیس یا سندھ کا ہوم آفس جو یہ کل کہہ رہے ہیں اور کل ہی اور آج سیز فائر ختم ہو گئی, دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے. جنگ سے مراد ہے جو ان کی آپس میں جو بھی ہماری فورسز ایکشن کرتی ہیں یا وہ اپنے اسٹرائک کرتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ نہیں چلے گا, ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کوئی ہیڈ وے نہیں بنے گا, یہ ناکام ہوں گے. آج وہی کچھ ہو چکا نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا اس کی وجوہات ہیں کہ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان جو ہے اب صرف ایک یہ گروہ نہیں رہا, ایک گروپ نہیں رہا, اب اس میں کئی فیکشن بن چکے ہیں, اس کے سب لیٹ ہو چکے ہیں, اس کو ڈفرینٹ گروپس ہیں. لہٰذا ایک ہو تو چلو بندہ بات کر کے ان سے وہ چیز بات کرے, ایک سے کریں گے تو 4 اور کھڑے ہیں وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے, 4 کو کریں گے تو اس کے بعد 6 اور ہیں وہ کر لیں گے. لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا ان تمام فیکشنز کو ٹیبل پر لانا اور ان کو راضی کرنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا مشکل ہے. لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. آپ وہی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کاروائیاں جاری کریں, ان کو آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں تو یہ کریں. اور پلس انہوں نے یہ بھی کہا, ایک انہوں بڑی یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتراضات ہیں بڑے سیریس اس پہ ٹی ٹی پی پہ, کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا اسٹیبلشمنٹ پتہ ہے پاکستان میں ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ ہی کہا جاتا ہے, لیکن انہوں نے اس میں ملٹری کے لفظ کی بجائے اسٹیبلشمنٹ لکھا ہے. اسٹیبلشمنٹ وہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں سندھ حکومت کہہ رہی ہے یا سندھ کا ہوم آفس کہہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو آپ مذاکرات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت, اس پر فوج کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بڑی سیریس اس پہ ریزرویشنز ہیں. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ بات چیت آپ کی کامیاب نہیں ہوگی, لہٰذا رہنے دیں. اور وہی کچھ ہوا ہے آج دوبارہ سے, جیسے میں نے کہا سیز فائر ختم ہو گئی ہے. اگلی چیز جو ہے وہ زیادہ خوفناک ہے, انہوں نے کہی ہے جو سندھ حکومت نے کہی ہے آن دا بیسس آف دیئر اون ایکسپیرینسز. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم بڑے شدید اس بات پہ کنسرنڈ ہیں, یہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں پہ اس طریقے لبیک طالبان کو آپ جس طرح ڈیل کر رہے ہیں, ایک اور آپ یہاں پہ ان کا یہ کہنا تھا اس ملیٹنٹ ایک وہ جو ہے ماسٹر جو ہے نا وہ کریٹ کر رہے ہیں. وہ یہاں پہ یہ لکھتے ہیں, یہاں پہ انہوں نے یہ بریفنگ میں لکھا ہے یا انہوں نے لکھ کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے ٹی ایل پی کو پنجاب میں مین سٹریم پالیٹکس میں آپ اس کا لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ پنجاب میں 20-25 سیٹیں جیتیں گے, سندھ حکومت کہہ رہی ہے. اور اس کا فردر بھی ہے کہ آپ وہاں پنجاب اسمبلی میں بیلنس آف پاور انہی کے ہاتھ میں آئے گا, کہ کوئی بھی حکومت بنائے گا ان 20-25 لوگوں کا بڑا اہم کردار ہوگا جو ٹی ایل پی کے ہوں گے. اور اسی طرح قومی اسمبلی میں ان کی پریزنس ہوگی, وہ یہاں پر بھی اپنا ہولڈ جو ہے حکومتیں بنانے گرانے میں اپنا کہ وہ بنائیں گے, ایک ان کے پاس بارگیننگ آ جائے گی ٹی ایل پی کے پاس. مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پنجاب میں ایک نئی ایم کیو ایم پیدا کر رہے ہیں, جیسے یہاں پہ کراچی میں یا سندھ میں ایم کیو ایم ہے, اسی طریقے کے یا پیٹرن پہ آپ پنجاب میں ٹی ایل پی کو پولیٹیکلی مین سٹریمنگ کر کے ایم کیو ایم کی طرح کا استعمال کریں گے, یوز کرنا چاہیے. دیز آر ویری سیریس ریزرویشنز, اور اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ آپ بھی سمجھ رہ سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو اگر آپ نے یہ کھلا ہاتھ دے دیا, آپ نے جس طرح دیا کھلا ہاتھ دے دیا کہ الیکشن بھی لڑیں اور مین سٹریمنگ بھی ہو, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ پولیٹیکل سپیس جو ہے پولیٹیشینز کے لیے وہ کم ہوتی جائے گی, شرنک ہوتی جائے گی. جو یہاں پہ ماڈریٹ کو لبرل فورسز ہیں وہ شرنک ہونا شروع ہو جائیں گی, اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ ہندوز کو ہوگا اور کرسچنز کو ہوگا. یہ 2 کمیونٹیز جو ہیں جن پہ ہمیشہ اٹیکس ہوتے ہیں یا جس کے وہ اس کے نام پر ان پہ حملے ہوتے ہیں, ان کے لیے خطرات جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ جائیں گے. تیسری بڑی جو ریزن انہوں نے دی ہے وہ یہی ہے کہ جناب افغان انسٹیبلٹی جو ہے وہ سپل اوور ہو جائے تو وہاں اس کی وجہ سے بھی یہ پاکستان کو انٹرنل سیکورٹی کے تھریٹس آ سکتی ہیں. اور جو اس میں انہوں نے انکشافات کیے ہیں وہ بھی بڑے سٹارٹلنگ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رپورٹس آ رہی ہیں, ان کے اپنے سورسز کو رپورٹ کر رہی ہے سندھ حکومت جو ہے یا ان کے ہوم آفس جو ہے, اگر ہوم منسٹری جو ہے, کہ اس کے آئی ایس کے یہ جو ہے داعش اور آئی ایس کے, انہوں نے کہا جناب کہ انہوں نے یہاں ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ کر لیا, طریقہ طالبان پاکستان کے ساتھ داعش اور یہ آئی ایس آپس میں انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے, اور یہ گروپ ایک دوسرے کو لاجسٹکلی سپورٹ کرتے ہیں, اور افغان اور پاکستان بارڈر کے ادھر بھی ادھر بھی ایک دوسرے کو اس میں سپورٹ بھی دے رہے ہیں. پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں, رپورٹس آ رہی ہیں کہ بہت سارے افغان سولجر اور پولیس افیسر جو ہیں نا, ان کو داعش جو ہے نا اپنا ممبر بنانے کے لیے بڑی تعداد میں پیسے بھی آفر کر رہے کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں. جو افغان فوجی جاب لیس ہوئے تھے پچھلے دنوں طالبان کے آنے کے بعد, تو داعش ان کو بھی ریکروٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں. یہ سندھ حکومت کا ہوم آفس جو ہے نا وہ ان کو خبر دے رہا ہے. اور انہوں نے کہا جناب کہ اگر یہ بات
یہ بڑے پیمانے پر ہوئی کہ افغان فوجی کہا جا رہا تھا اس وقت ایکٹیو جو تقریباً 50,000 کے قریب تھے ٹرینڈ فوجی جو ڈسبینڈ ہو گئی تھی آرمی اس کے امریکنز کے اس کے جانے کے بعد اور طالبان کے ٹیک اوور کے بعد کابل میں، وہ کہتے ہیں اگر بڑی تعداد میں افغان فوجیوں نے ان کو جوائن کر لیا داعش کو یا IS کو پیسوں کے لیے جو ان کو آفرز کی جا رہی ہیں، تو اس خطے میں بہت بڑی انہوں نے کہا جناب کہ قیاس بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ایک نئی یہاں پہ اس میں انسرجنسی بھی کچھ جنم لے سکتی ہے، اور اس کا پیٹرن انہوں نے کہا ہے جیسے آپ کو یاد ہو کہ وہاں پہ انہوں نے اگین جو عراق میں جس طرح کی سول وار شروع ہو گئی تھی صدام حسین کے اوور تھرو کے بعد US نے جو ان کو ٹاپل کیا تھا اور وہاں پہ انسرجنسی ہوئی، بلڈ شیڈ ہوا، سول وار ہوئی، وہاں میسکرز ہوئے، ایک دوسرے کو مارا گیا، داعش کا وجود ہے، پھر ساری چیزیں سو انہوں نے کہا جناب اس کے یہ بھی خطرات موجود ہیں کہ یہ پاکستان میں بھی اس طرح کی سچویشن اگر بڑے پیمانے پر اگر وہ افغان فوجیوں کو ریکروٹ انہوں نے کرتے رہے تو یہ خیر باقی بھی اس میں سیکٹیرین ایشوز کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی ایک بڑی بگ تھریٹ پاکستان کے لیے اس میں بن رہے ہیں۔ مین انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا 3 مسئلے ہو رہے ہیں، ایک تو اس میں انہوں نے اہل تشیع کا کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے پروسیشن جو ہے نا وہ اس کو 8 اس کو ربیع الاول جو ہے اس کو وہ پروسیشن اپنے جاری رکھنا چاہتے ہیں، اہل تشیع کا وہ کہتے ہیں۔ پھر ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بریلویز جو ہیں وہ اپنی سیلیبریشن جو ہیں ربیع الاول کی ہیں وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کریں گے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں یہاں دیوبند جو ہیں وہ اس کو یکم محرم کو وہ حضرت عمر رضی اللہ السلام کا دن منانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں تمام یہ چیزیں جو ہیں سندھ میں کراچی میں اسپیشلی وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بہت بڑے پرابلم کریٹ کر لیں، سو یہ بھی بگ اس میں تھریٹس آ رہی ہیں۔ پلس جیسے میں نے کہا آخر پہ ڈرگس کا کہتے ہیں کہ جناب کہ ان کے علاوہ جو ہیروئن ہے، حشیش ہے، را وائن ہے اور پھر اس کو کرسٹل اینڈ آئس کا جو استعمال ہو رہا ہے ڈرگس کا وہ بڑا وہ کہتے ہیں بڑھ گیا ہے وہاں پہ سندھ میں کراچی میں۔ اور انہوں نے کہا پلس یہ کہا اسپیشلی کہ آئس کا جو ہے نا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں اسٹوڈنٹ جو ہے نا ان کو بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں۔ سو یہ وہ تھریٹس ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کے اس وقت جو سب سے زیادہ تھریٹس ہیں جیسے کہ، لیکن جو مین ان کی کنسرن ہے وہ 2-3 چیزوں پہ ہے۔ ایک تو اس کے ساتھ TTP کے ساتھ جو مذاکرات کا انہوں نے کہا ہے، داعش کی وہ کہتے ہیں ریکروٹمنٹ بڑھ رہی ہے، آپس میں ان کے معاہدے ہو چکے ہیں اور جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں TLP جو ہے اس کو آپ یہاں پہ آ کے مین اسٹریمنگ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں اسپیشلی ایک نئی MQM پیدا کی جا رہی ہے اور اس کے کنسیکوینسز جو ہے نا ان کا یہ کہنا ہے ڈیزاسٹر ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں، سیکورٹی کے ادارے ہیں، بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، بڑے اداروں کے جو بیٹھتے ہیں یہ فیصلے کرتے ہیں، مین اسٹریمنگ کے فیصلے کرتے ہیں کہ کس کو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، اور پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ بڑی تیزی سے شرنک ہوتی جا رہی ہے۔ ایک سوچ کے خوف آتا ہے کہ پاکستان کو کس طرف ہم لے کر جا رہے ہیں، کیا ہمارے ذہن میں ہے۔ اتنے بڑے بڑے یہاں پہ مسلح اس میں وہ آگے گروہ بن گئے، جتھے بن گئے کہ جو آ کے اس پہ سیکٹیرینزم کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ یا وٹ ایور جو بھی ہے ان چیزوں پہ پالیٹکس کر رہے ہیں، جو آ کے کسی اس پہ ایک اپنی گورننس پہ، کارکردگی پہ، لوگوں کو زندگیاں بہتر کرنے پہ وہ نعرے نہیں لگا رہے، وہ لوگوں کو فیتھ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، ان کو پرووک کر رہے ہیں یا فیتھ کے حوالے سے پالیٹکس کر رہے ہیں۔ سو دیز آر ویری اگین اے مس ہے، یہ ڈسٹربنگ یہ ہیں کہ اب پاکستان کے سیاستدان پولیٹیشین سارے ناکام ہو گئے ہیں کہ اب اس طرح کے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان سے مایوس ہو گئے، حالانکہ ریلیجیس پارٹیز کو بڑے پیمانے میں ووٹ کبھی نہیں ملے تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ برے طریقے سے ناکام ہوئے، کرپشن یہاں پہ اس کی نجائز دولت بڑے پیمانے پر یہاں پہ جو مال پانی بنایا گیا، سیاست جو ہے گالی بن کر رہ گئی، کہ لگتا یہ ہے کہ اس میں جو گیپ کریٹ کیا ہمارے سیاستدانوں نے یا بیڈ گورننس ہوئی، ہماری بیوروکریسی ڈلیور نہیں کر سکی۔ اس طرح کے جو گروپس جو ہیں جن کے میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اگین ان کے نمبرز بھی بڑھے ہیں، ان کی سپورٹ بھی بڑھی ہے، اور وہ ریاست کے لیے اور میرا خیال ہے ہماری سوسائٹیز کے لیے اکارڈنگ ٹو سندھ حکومت کی رپورٹ کے دے آر بیکمنگ اے بگ تھریٹ۔ کیا ہمارے سیکورٹی کے ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ ان کو کچھ احساس ہے یا وقتی فائدوں کے لیے ہم اس ملک کے ساتھ کوئی کھلواڑ کھیل رہے ہیں؟